हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन कबूत, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। वो कंफर्टर फेंक के उठ बैठा। देखा देखा कैसे मेरी बीवी से जेलस हो रही हैं आप। अभी इसका यहाँ पहला दिन है और आपने स्टार प्लस शो शुरू कर दिया। हाय मैं बेचारा शोहर। अब्दुल बारी की दहाई पे अनाया का कहका बेसाख्ता था। उफक हैरान सी इस शख्स को देख रही थी। ये वही शख्स था जो गुजरी शब अज़ियतों के सहरा में भटक रहा था, और अब के जैसे इसी की गम ही ना हो। वो कहानी गर्ज बर्दस्त था तो अपना किरदार निभाना भी खूब जानता था। वो अलमास को पूरे घर में ढूंढते अपने कमरे में आया था, जिनका सुबह से कोई अता पता ही नहीं था। अपने ध्यान में आता वो सामने मौजूद उफक को देखते चौंका था। सिल्वर और वाइट कॉम्बिनेशन की मैक्सी के साथ जरकून के जड़ाव वाली ज्वेलरी पहने उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लगी थी। यहाँ अब्दुल बारी को ही हर रंग में अजब पुरस्कार शहर में चकरती मालूम हुई थी। 2 कदम बढ़ाए इसके सामने आ रुका था, जो परेशान सी बैठी थी। पॉलर वाली इसका दुपट्टा सेट करने में मसरूफ थी, क्योंकि वलीमे की तकरीब का अरेंज घर में ही किया गया था, इसलिए पॉलर वाली को भी घर बुलाया गया था। क्या हुआ अब्दुल बारी? अलमास ने उसे देखते पूछा। हाँ कुछ नहीं, वो फैजी और बाबा बुला रहे थे आपको। गहरी नींद से जागते जवाब देते एक चोर निगाह इस पे डाली, जो अब्दुल बारी के आने से कॉन्शियस सी हो रही थी। लम्हे शरारतों पे मजर थे तो वो एक दूसरे से गुरेजा। मैंने भी अपना काम कर लिया है मैडम, आप मुझे भी ड्रॉप करवा दें। पार्लर वाली ने इसको फाइनल टच देते अलमास को मुखातिब किया। माशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अलमास ने प्यार भरी नज़रों से उफक को देखा। वो एक फॉर्मल मुस्कुराहट से नवाजती नजरें झुका गई। अब्दुल बारी तुम उफक के साथ रहो, कुछ देर में अनाया उसे आके ले जाएगी, तब तक मैं दूसरे अमूर निपटा लूँ। आप आ जाए, मैं ड्राइवर से कह के आपको भी ड्रॉप करवा देती हूँ। अलमास अब्दुल बारी के कंधे पे थपकी देते पॉलर वाली से भी मुखातिब हुई और इसे अपने हमरा ले चल दी। कमरे में मायनी खिस खामोशी का राज था। अब्दुल बारी ने इस्तहकाक भरी निगाहों से देखते उफक की तरफ कदम उठाए। वो जो पहले अबर गिरीजा बनी थी, अब्दुल बारी की अपनी तरफ बड़े कदमों से सरासीमा होती उंगलियां चटकाने लगी। वो मुँह सा मुस्कुराते इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले गया। आज माह कामिल उफक से उतरते वाकई मेरे कमरे में आ बसा है, जिस पे मैं जितना नाजा हूँ कम ही है। मेहंदी की सूंधी सूंधी खुशबू अपने अंदर उतारे मखरूती उंगलियों को अपने लबों से छूते कहा था। इसकी हरकत पे उफक का खून नुचड़ते इसकी गालों से छलकने लगा था। बारी ने एक हाथ बढ़ाए, उंगलियों के पोर्स इसके रुखसारों को छुआ। कश्मीरी सेब लबों पे शरारती मुस्कान थी। उफक ने झटके से सर उठाया। वो शख्स उसे फिर से इन्हीं यादों के झोंकों में लाया था, जहाँ उफक बारी की दास्तान बिखरी थी। जिन खिड़कियों को बंद करते करते वो आबला पा हुई, इसकी आंखों में हलकोरे लेता सर्द पर अब्दुल बारी को कुछ गलत होने का एहसास करवाने लगा था। उफक मैं वो इससे हाथ छुड़वाए बेड पे जा बैठी। वो इसकी सोचों का तयन करते एक गहरी सांस भरे इसके कदमों में आ बैठा। सिर्फ तुम्हारी चाह में उफक कितने को फारे अदा होंगे। हाथ उसके घुटनों पे रखे, एक हाथ से उसके झुके सर को उठाया, लेकिन हमेशा की तरह गहरी पुरसकून समुंदर के जैसी आंखों में ठहराव था। कहीं से कोई जवाब, कोई गूंज ना थी। उफक सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, हर तरफ बिखरी इन गिनत दास्तानों की तरह उफक बारी की दास्तान में भी खाक ना हो जाए। एक मौका दे के तो देखो, इस दास्तान को खाक होने से बचा लूंगा, यकीन रखो। वो फिर से सफाइयों का खेल खेलने लगा था। अब्दुल बारी तारिन कबूत की इस पहेली में ऐसा क्या कुछ भी नहीं है जिसे अमर किया जा सके। इस खाक को खून की दास्तान को खाक के दबीज तह में लपेट के रख दिया जाए तो ही अच्छा है। वो बोली तो झरनों पर बैठी चिड़ियाँ चहचहाई थी, लेकिन इसके लफ्ज़ों से इन्हें फिर से खामोश रहने पे मजबूर किया। खामोशी फिर से चादर ओढ़े इन्हीं उदासी से देखने लगी। फिर यहाँ ना आती, उफक में साबिर बन जाता। इसका हाथ गिरफ्त से आज़ाद किए इसने खामोशी का पर्दा चाक किया। मैं मीना फूफो को खुश देखना चाहती हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है बारी के तुमने मुझे धोखा दिया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें मौका दिया। शायद इसने अपनी यहाँ मौजूदगी की वजह बयान की थी और साथ में अपनी मोहब्बत को गलती का जामा उड़ाए आज़ारी पे मजबूर कर दिया। वो ऐसे भी खुश हैं उफक शाह, लेकिन याद रखना दुनिया में वाहिद ज़रमीना शाह तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं है, कोई और भी है, अगर कभी देखने की तौफीक हो। सर्द मोहरी से कहते वो वहाँ से चला गया। वलीमे की तकरीब एक कहर में लिपटी धुंध जैसी गुजरी थी। फैजान चाचू और ज़रमीना फूफो ने अपनी नई जिंदगी का आगाज़ एक नए सिरे से करने का सोचा था। तभी वो बारी और उफक को वलीमे की तकरीब के बाद वो दोनों ही एक लंबे अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर गए, जहाँ फैजान के साथ साथ ज़रमीना शाह ने भी अपनी अधूरी छोड़ी ला की प्रैक्टिस जारी रखने का सोचा था। उफक की बेमोहरी का आदी होता अब्दुल बारी भी एक जामिद खामोशी की लपेट में था। कैसे हो बारी? वो भी ऑफिस से घर आया था। सामने ही अनीज़े मुस्कुराते इसके वेलकम को तैयार थी। फाइन, व्हाट अबाउट यू? थकन से चूर अंदाज। नया नया ऑफिस संभाला था तो एकदम से बड़ी जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी। तुम बेहतर बता सकती हो कि मैं कैसी हो सकती हूँ? इसकी आंखों से झलकती उदासी का उनसर अब्दुल बारी को शर्मिंदा कर दिया। अनीज़े मैं
بیگ ایک طرف رکھتے باری نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ باری کے سینے پہ سر ٹکائے وہ اشک بہا رہی تھی، جیسے اس منظر میں کچھ اور اہم نہ تھا۔ انیزے پلیز کم ڈاؤن، آئی ایم سوری میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن کچھ بھی تو پلاننگ کے مطابق نہیں تھا۔ عبدالباری نے بھاری سے دل سے اسے تسلی دینی چاہی۔ I can't love without you عبدالباری، تم مجھے اپنا لو، I promise you۔ میں افق کو سامنے سے آتی افق کو دیکھتے اس کے لب خاموش ہوئے تھے، جبکہ عبدالباری کے سینے سے لگی انیزے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی۔ لمحہ رقابت سے انگڑائی لی تو اپنا دل خالی خالی سا لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ الماس کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ سامنے ہی افق، عنایہ اور الماس موجود تھیں۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ماما۔ وہ انیزے نہ جانے اس کی زبان کیوں گھگھیا سی گئی، جبکہ وہ مجرم نہ ہوتے بھی شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ انیزے کے کندھے پہ ٹکا عبدالباری کا ہاتھ روتی دھوتی انیزے کا اس کے سینے پہ رکھا، سر جو ان کے آنے پہ بھی نہ اٹھا تھا۔ اس نے ایک دم انیزے کو خود سے الگ کیا جو کسی چھوت کی مانند تھا۔ اپنی توہین محسوس کرتے انیزے کا چہرہ غصے کی تمازت سے جگمگا اٹھا تھا۔ افق نے ایک خاموش نگاہ ان سب پہ ڈالی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انیزے بھی تیزی سے وہاں سے اپنے پوشن کے لیے پلٹ گئی تھی۔ یہ کیا ہے عبدالباری؟ افق کے ہوتے انیزے سے یہ قربتوں بھرے لمحات کیوں؟ عنایہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ ہی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف پریشان تھی اور میں تمہارا ہی کندھا میسر آیا تھا اسے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے۔ عبدالباری مت بھولو کہ افق کو بدنام کرنے میں وہ ماں بیٹی بھی برابر کی شریک رہی ہیں، الماس غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ عنایہ بھی اپنی پوشن کی طرف چلی گئی۔ وہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو افق دروازے کی طرف پیٹ کر کے سو رہی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا اندر آیا۔ پانی مل سکتا ہے افق؟ وہ سوناٹوں سے گریزاں تھی، تبھی گھبراتے اسے پکار لیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی کا گلاس بھر لائی۔ عبدالباری نے بغور اس کا جائزہ لیا، ایک ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے دوسرا ہاتھ اسے تھامے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا تم بھی مجھے ماما اور عنایہ کی طرح غلط سمجھ رہی ہو؟ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جہاں سے ہمیشہ کی طرح خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا۔ بھلا وہ اس کے کردار کی کیا سند لاتی جو خود ہی اس سے بدگمانیوں کے ٹوکرے سجائے بیٹھی تھی۔ افق قہر کب تک اس سوگ میں مبتلا رہو گی؟ تھک گیا ہوں یار میں اپنے جرم کی صفائیاں دے دے کے۔ پتہ ہے کبھی کبھی تم مجھے پتھر کی مورت جیسی لگتی ہو جسے دیوانہ وار پوجا جائے، تب بھی وہ اپنے آزاد کو کسی احساس سے روشناس نہیں کرواتی۔ تھک گیا ہوں افق، بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ پلیز میری تھکن سمیٹ لو، باری ٹوٹ جائے گا۔ افق تم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا آخر؟ اتنی بار چاہا ہے تمہاری سرد مہری کا جواب بھی ایسے دوں، بالکل تمہاری طرح ہر طرف سے کان آنکھیں بند کر کے من مرضی کی زندگی جیوں، لیکن نہیں ہو پاتا افق، میں تمہاری طرح نہیں بن سکتا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے خود بھی رو رہا تھا اور بے جان ہوئے بیٹھی تھی۔ افق، باری نے ہاتھ بڑھائے اس کے چہرے کو چھوا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عبدالباری کے لیے اس منظر میں باقی کچھ نہیں بچا تھا، وہ ہر منظر ہی خالی تھا۔ ایک مستقل طواف تصور میں محو ہوں، باندھا ہوا ہے یاد کا احرام اس کے نام۔ ایک پروجیکٹ کی لانچنگ کے لیے وہ اسلام آباد آیا تھا تو الماس کے اصرار پہ اسے بھی اپنے ہمراہ لایا تھا، اور جیسے یہاں لانے کے بعد وہ مکمل طور پہ اس کے وجود سے غافل ہو چکا تھا۔ رات 11 بجے وہ تھک ہار کے ہوٹل پہنچا تو آج کمرے میں زیادہ ویرانی تھی، کیونکہ لائٹس آف تھی اور ہمیشہ کی طرف روم ٹی وی بھی آن نہیں تھا، جبکہ افق بیڈ کے کونے پہ سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ کچھ اونہونی کے احساس سے اس کا ماتھا ٹھنکا تو بے اختیار اس کے قریب چلایا۔ سانسوں کی تپش سے وہ انداز لگا تھا کہ وہ اس وقت بخار سے بے سدھا پڑی تھی، پھر بھی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ٹمپریچر چیک کرنا چاہا تو جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ افق، وہ اسے آوازیں دینے لگا تھا جس کی سانسوں کا مدھم ردم عبدالباری کو اپنی لاپرواہی پہ پشیمان کر گیا۔ اگر افق اس سے ناراض تھی تو وہ بھی اسے پوری سزائیں سنا رہا تھا۔ اماں! افق کے لبوں سے تکلیف کی شدت سے ماں کی پکار ہوئی۔ اسے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی! اس کے لبوں سے ہوتی سرگوشیوں کا مفہوم سمجھتے وہ پانی لیے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ افق نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا۔ بہت برے ہو تم۔ سرخ آنکھوں نے ایک بار پھر اس کی خوبیوں کی سند بخشی جس سے وہ پہلے ہی آگاہ تھا۔ وہ درد میں بھی مسکرا دیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی تکلیف میں بھی باری کو ڈی گریڈ کرنا یاد تھا۔ ہاں افق، میں بہت برا ہوں، کیا کروں؟ آدم کی اولاد ہوں، نہ خطا کار۔ لب پینچتے سر جھکائے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ انیزے یہاں سر ٹرن نہیں رکھ سکتی تھی، صرف افق باری افق یہاں بس۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی سے حاشیہ کھینچتے اپنی جگہ متعین کر رہی تھی۔ عبدالباری اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے ذہنی خلفشار میں کہیں نہ کہیں انیزے ابھی بھی تھی۔ وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی، مطلب کہ افق بھی مجسم سنگ مرمر نہیں بنی تھی۔ اس کی باتوں پہ ہلکے سے مسکراتے اس نے افق کی دہکتی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے۔ آئی ہیٹ یو، اس کے لمس کو محسوس کرتے افق نے گویا ایک بار پھر اس کے سر پر ایک اور احسان لگایا۔
آئی لو یو ٹو، باری نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ افق کے پاس بھی تو وہی آخری جزیرہ تھا جس سے فرار ناممکن تھا، پاس رہ کر بھی درد میں مبتلا رہنا تھا، دور جا کے بھی دوہری اذیتوں کا شکار ہونا تھا۔ جس سینے پہ کچھ دن پہلے انیزی کو استحقاق بھرے انداز میں سر ٹکائے دیکھا تھا، وہاں اپنا سر ٹکاتے اس نے خود کو یا عبدالباری کو شاید باور کروایا کہ اس جگہ کی اصل مستحق افق شاہ تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی، گویا صدیوں بعد آشیانہ میسر آیا تھا۔ وہ اسے پرسکون ہوتا دیکھ کر خود بے آرام ہوا تھا، کمرے میں چھایا فضول سے اپنے حصار میں لینے لگا تھا۔ وہ ٹھہرے پانی جیسی لڑکی اس وقت عبدالباری کے جذبات میں تلاطم برپا کر گئی تھی، بے اختیار اسے خود میں بھینچے وہ اس پہ اپنے جذبات کی شدتیں لوٹانے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ ہوش و حواس کی دنیا میں قدم رکھے گی تو باری کے اس عمل پہ کیسا ری ایکشن دے گی، لیکن اس وقت اسے اپنے وجود میں پرونے کی خواہش بے خود کر رہی تھی۔ اسی محبتوں کے لمحے دان کرتے وہ لاشعوری طور پر اس کے دماغ پہ پنپتے انیزے کے خوف کا اثر زائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے سے اٹھتے اپنے پہلو کی طرف دیکھا جہاں وہ مشق جان رات بھر اسے مہکاتی رہی تھی۔ سر پہ ہاتھ مارے وہ واش روم کی طرف بڑھا جو کہ خالی تھا۔ کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ جاتی، لیکن اس کی بے ساختہ نگاہ افق کے سفری بیگ پہ پڑی جو اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ او شٹ مین! خود کو اس غفلت بھری نیند پہ کوستا رہ گیا۔ پریشانی حد سے سوا ہوئی تو وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ آئی مین شی از مائی وائف۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے کی آنکھوں میں ابھرتے سوال دیکھتے وہ گڑبڑایا تھا۔ جی، یہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے ایگزٹ کر کے گئی ہیں، لڑکے نے اس کا پریشان حال حلیہ دیکھتے کہا تھا۔ وہ باہر کی طرف دوڑا تھا جب اس لڑکے نے دوبارہ بلایا، ایکسکیوز می سر، آپ یہ چھاتا لیتے جائیں، باہر بارش ہو رہی ہے جو کبھی بھی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ لڑکے نے اس کی طرف چھتری بڑھائے گویا موسموں کے تیوروں سے بھی آگاہی دی تھی۔ وہ بنا ہچکچائے اسے چھتری لیے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے روڈ سنسان پڑا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی بارش انجوائے وہی کرتا ہے جس کو منہ سے خصوصی لگاؤ ہوتا، پر افق، اس کا خیال آتے ساتھ عبدالباری کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اسے بھیگی سڑک پہ سوٹ کیس گھسیٹ کے چلتی نظر آئی جو بنا کسی سمت کا تعین کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ افق! دور سے ہی وہ اسے آوازیں دیتا اس کی طرف بڑھا۔ بارش کی گونج اتنی تیز تھی کہ شاید وہ اس کی آواز سن نہیں پاتی۔ تقریباً وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف پہنچا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرنا چاہتی ہو؟ یہ مرنے کا بالکل بوگس طریقہ کار ہے۔ وہ اس پہ چھاتا کیے اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ خالی خولی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دور ہو مجھ سے، گھن آتی ہے مجھے تم سے مجھے ہمیشہ استعمال کیا ہے آپ نے اپنی ہوس کے لیے۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ جب عبدالباری کا باری ہاتھ اس کے سبھی گالوں پہ اپنے نشان چھوڑ گیا۔ وہ رخسار پہ ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا۔ کون سا گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے جو اپنی بے رخی سے پل پل مجھے موت دے رہی ہو؟ افق، کیا تمہارا مجرم صرف میں ہوں؟ کتنے پل، کتنی ساعتیں میری ادھار ہیں تم پہ، ان کا کوئی حساب رکھا ہے تم نے؟ افق شاہ، کم آن ٹیل می، میرے بچے کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا تھا تمہیں؟ کس قانون سے، کس مذہب، کس قاعدے کی پیروی کرتے ہو تم نے؟ ایک جیتے جاگتے وجود دنیا میں آنے سے پہلے اس کی سانسیں چھین لی کیوں؟ وہ دھاڑا تھا اور بجلی کی گرج اس کی آواز بھی شامل تھی۔ افق کا ہاتھ اس کے رخسار سے پھسلتے نیچے گرا تھا۔ عبدالباری کے کٹہرے میں تو آنے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنی ذات کی پامالی کے دکھوں سے شگف لگا تھا تو کچھ اور کیا سوچنا؟ بتاؤ افق، کیوں نسب و نابود کیا میرا وجود؟ کیا تم اکیلی حقدار تھی اس کی؟ اب کہ وہ بولا تو شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز شامل تھی۔ وہ بچہ لمحوں کی بھول تھا، نفرت کی داستان۔ عبدالباری تمہارے انتقام کا حصہ وہ بھلا وہ بھی کوئی معنی رکھتا تھا؟ اس کا وجود اتنا اہم نہیں تھا، مجھے دوسرا عبدالباری نہیں لانا تھا دنیا میں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چراغے ماں لیے تجھ کو ڈھونڈتی گھر گھر، تمام رات میں یا قوت چن رہی تھی مگر یہ کیا کہ تیری خوشبو کا صرف ذکر سنوں۔ تو عکس موجۂ گل ہے تو جسم و جاں میں اتر، ذرا یہ حبس کٹے کھل کے سانس لے پاؤں، کوئی ہوا تو رواں ہو صبا ہو یا سرسر، گئے دنوں کے تعاقب میں تتلیوں کی طرح تیرے خیال کے ہمراہ کر رہی ہوں سفر، ٹھہر گئے ہیں قدم راستے بھی ختم ہوئے، مسافتیں رگوں پہ اتر رہی ہیں مگر میں سوچتی تھی تیرا قرب کچھ سکون دے گا، اداسیاں ہیں تو کچھ اور بڑھ گئیں مل کر، تیرا خیال کہ ہے تارے عنکبوت تمام، میرا وجود کے جیسے کوئی پرانا کھنڈر۔ افق کے بہتے اشک بارش کے قطروں میں شامل ہوئے تھے اور ہمیشہ سے خود کو دیے جانے والے جھوٹے دلاسوں پہ ایک بار پھر اپنے صحیح قدم کی مہر ثبت کی تھی۔ خود کلامی کے جیسے انداز میں وہ عبدالباری کو اس وجود کے نہ ہونے کی مصلحتوں پہ قائل کر رہی تھی۔
ایک بار افق صرف ایک بار موقع دیا ہوتا، ایک بار آواز دی ہوتی، افق میں کرتا معتبر، افق شاہ کے وجود کو میں سینچ کے رکھتا، تمہارے ساتھ گزرے جان فزوں لمحات کو، میرا بچہ افق عبدالباری کا بچہ، وہ بچہ میرا ہوتا، اس کی پہچان بنتا، میں عبدالباری ہوں، افق میری طرف دیکھو۔ وہ دیوانگی سے اس کا چہرہ تھامے توجہ کا منتظر تھا۔ میں فیضان نہیں ہوں، نہ ہی تم زرمینہ شاہ ہو، پھر کیسے تم نے مان لیا کہ وہ عبدالباری ہوگا؟ وہ ضبط کے باوجود بھی اپنا آپ کھونے لگا تھا، بارش سردی کسی موسم نے بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ کب چھاتا ہوا کے دوش پہ سوار انہیں بارش میں بھیگنے کو چھوڑ گیا تھا، ان دونوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اندر بھڑکتے شعلوں کی تپش نے انہیں آتش فشاں بنا رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا۔ تارے عنکبوت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔